अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त लिखा और मुबैना तौर पर उन्होंने कहा कि एजेंसीज जो हैं उनको हरास करते हैं, उनके ऊपर जोर डालते हैं, दबाव डालते हैं, जो कि अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। और इस पर आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उन्होंने एक फुल कोर्ट जो है इस पर बुला लिया, जिसकी समाअत आज तकरीबन 2 घंटे जारी रही और उसके बाद कहा गया था कि एलामिया जारी होगा, लेकिन ज़राए के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद अब ये इजलास कल भी दोबारा होगा, क्योंकि बहुत सारे मामलात जो हैं वो अभी ज़ेरे गौर हैं। ज़राए का ये कहना है कि तमाम जजेस ने अपनी इनपुट दी उस खत के हवाले से। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले इल्ज़ाम, जो सबसे संगीन इल्ज़ाम था इस हवाले से, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत सिद्दीकी साहब ने लगाया था और उन्होंने बाकायदा नाम लेकर कहा था कि इस तरह उनको एजेंसीज जो हैं वो दबाव उनके ऊपर डाल रही हैं। इसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी उनका मामला गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनको बहाल कर दिया गया था। उनको बहाल नहीं, यानी कि उनको जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के साथ रिटायर कर दिया गया था। इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। दूसरी जानिब ईद के बाद ऑपोजिशन तो मामला पहले ही कह चुकी हुई है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ना पार्लियामेंट में ना पार्लियामेंट के बाहर हुकूमत को नहीं चलने देंगे और एहतजाज जारी रखेंगे। सोने पे सुहागा ये कि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बाकायदा एक तहरीक का जो है ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है उस तहरीक का नाम होगा अवामी असेंबली और वो बलूचिस्तान से शुरू होगी और 25 अप्रैल को पशीन में बहुत बड़ा जलसा होगा और उसके बाद ये मामला आगे लेकर चलेंगे, कराची आएंगे और फिर अब कंट्री आएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या दीगर अपोजिशन जमातें हैं अब वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के कंटेनर पर चढ़ेंगी या नहीं। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे और नाज़रीन प्रोग्राम के एंड पे आज जो साइफर केस के हवाले से मामलात थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस पर भी बात करेंगे। गेस्ट का तारुफ करवाता चलूं, मुझे ज्वाइन किया है मौला बख्श चांडियो साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। मलिक आमिर डोगर साहब सीनियर रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डोगर साहब आपके वक्त का भी। नज़ीर लगारी साहब सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, कॉलमिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चांडियो साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, ये सरजी जो ख़त आ गया मुबैना तौर पर और जिसमें एक पूरी फहरिस्त है इल्ज़ामात की और फिर उन्होंने कुछ इंसिडेंट्स भी कोट किए हैं, आज अभी फुल कोर्ट भी इस पर जो है उसमें समाअत जारी रही 2 घंटे की और अब कहा जा रहा है कि शायद इस पर मज़ीद भी ज़ेर गौर किया जाएगा और कल शायद दोबारा इस फुल कोर्ट का इजलास रखा जाएगा। सर, ये सियासी जमातें तो 12 मरतबा पहले इस किस्म के इल्ज़ामात मुबैना तौर पर लगाते रहे हैं एजेंसीज पे और लेकिन अब बाकायदा 6 जजेस का ख़त लिख देना, ये आप इसको कैसे देखते हैं सर? पहली बात तो मैं लगारी साहब बैठे हुए हैं, मेरे सीनियर भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मैं उनको भी सलाम करता हूं। डोगर साहब भी मेरे भाई हैं छोटे, उनको भी सलाम अर्ज़ करता हूं। आपकी मेहरबानी। ये बात गलत नहीं है कि अगर अदालतों ने को नोटिस लिया है और जज साहबान का बयान आया है तो ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ है, लेकिन तब उसका नोटिस इतना नहीं लिया गया। अभी 6 जजों ने कहा है, मैं अक्सर मौक़ों पे हालिया दिनों में मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को हमेशा सलाम पेश करता रहता हूँ कि उन्होंने बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया है और उनकी बहादुरी और जुर्रत और इंसाफ वाले मौक़िफ़ की वजह से दूसरे जजों में भी जान आ गई है। एक अदलिया अपना आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार मुनसफ़ाना चेहरा दिखानी चाह रही है, जिसकी वजह से ये मामलात हुए हैं। मैं इस मामलात का हामी नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता हमारे इदारों पर ऐसे इल्ज़ामात लगे, लेकिन इदारों का ठीक होना भी बहुत ज़रूरी है। इदारों का भी अपने दायरे और हुदूद में रहना बहुत ज़रूरी है। किसी न किसी को तो बिस्मिल्लाह करनी होगी। इस्लामाबाद के हाई चीफ जस्टिस साहब ने जो आगाज़ किया वो बहुत बड़ा जुर्रतमंदाना था, उस वक्त तो उनकी नहीं सुनी गई, लेकिन अभी फाइज काजी साहब ने जो जिस अंदाज से उनको सुना है
تو میرے خیال میں تمام ججوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور یہ اچھی بات ہے. اور میں پہلے کہہ رہا تھا جب خان صاحب اپنے عروج پر تھے, جب خان صاحب کو سپریم کورٹ کے جج صاحبان چیئر پہ بیٹھ کے سلام کر رہے تھے, تب میں کہہ رہا تھا, آپ میری ریکارڈ پر ہیں بیانات, میں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ رسم ڈال رہے ہو یہ اچھی رسم نہیں ہے, یہ رسم پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دے گی. آپ اب بہت سارے لیگوں چیزوں کو تو اپنے لیے استعمال کرتے ہو, لیکن کچھ اداروں کو چھوڑو بھی. خدا کے واسطے عدلیہ اور افواج پاکستان کو معاف کرو. اگر ان میں سے کچھ ایسے دوست بھی ہیں آپ کے تو ان کی بھی حوصلہ شکنی کرو. یہ پاکستان کے تحفظ کا معاملہ ہے, یہ پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے, یہ لوگوں کی خوشحالی کا معاملہ ہے, یہ نظام کی کامیابی کا معاملہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھی بات ہے, ایک جرأت مندانہ قدم ہے چیف جسٹس کا. اور ابھی جو جج صاحبان نے بیان دیا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کے نتیجے میں ان کا فیصلے کے بعد کوئی ہماری طرف سے, عوام کی طرف تو ہے, لیکن ہماری حکومت کی طرف سے اور عدلیہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ضرور آنا چاہیے. اب کل بھی ہے اس کا میٹنگ ہے, دیکھتے ہیں کیا آتا ہے, اس کے بعد تبصرہ کریں گے. کل جی بالکل چانیو صاحب, ویسے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ کل شاید وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب اور آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ملاقات بھی کریں گے. یقیناً معاملات سنگین ہیں, اور لیکن عامر ڈوگر صاحب, حکومت کی طرف سے یہ ایک قسم کی بیانات سامنے آ رہے تھے کہ جی اب ان کا ضمیر جاگ گیا. یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ ونس اینڈ فار آل یہ چیزیں سیٹل ہو جانی چاہیے؟ اگر مبینہ الزامات غلط ہیں تو وہ بھی سامنے آنا چاہیے, اگر صحیح ہیں تو ان کی اس کو بہتری کے لیے اس کے لیے کچھ اقدامات ہونے چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ. میں اپنے بزرگ مولا بخش چانڈیو صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ ججوں نے بڑا جرأت مندانہ فیصلہ کیا ہے, جو کہ میرے بزرگ مولا بخش چانڈیو صاحب کہہ رہے تھے. میں سب سے پہلے تو چاہوں گا کہ ان 6 ججوں کی آپ کے پروگرام کی وساطت سے اور ان کے اہل خانہ کی حفاظت کے خصوصی انتظامات کیا جائے. یہ انتہائی تشویشناک بات ہے, اور یہ آزادی عدلیہ کے اوپر بہت بڑا ایک وار ہے. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ الحق ہے کہ وہ بات جو عمران خان صاحب کرتے تھے, آج ان پر جو مقدمات بنے, جس طرح سے بھونڈے انداز میں تمام ضابطوں کو, قانونی تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر, روند کر, بلڈوز کر جو ان کو سزائیں دی گئیں, تو آج یہ چارج شیٹ ہے بہت بڑی. اور ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں, آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں, اور آج یہ طے کرنا پڑے گا. سعد رفیق صاحب نے بھی جس طرح کہا کہ سنا ہے کہ کچھ لوگ جاگ گئے ہیں, یقیناً جن کا ضمیر جاگا ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور آج یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے, چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے, کہ اب امتحان ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے کہ کیا یہ ملک اسی طرح جو کہ بنانا ریپبلک کی آج تصویر بن چکا ہے, عملاً یہ بنانا ریپبلک بنے گا, یا یہ ملک قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان بنے گا, اور اس میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خوابوں کی تعبیر ہوگی, جس میں انصاف کا بول بالا ہوگا, قانون اور آئین کی حاکمیت ہوگی, اور انصاف سلیکٹڈ نہیں ہوگا, انصاف سب کے لیے ہوگا, اور عدالتی نظام مضبوط ہوگا. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ادارے بھی ہمارے ہیں, ملک کے اداروں کا وقار اور عزت بھی ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اگر اس ملک میں آئین اور قانون کے مطابق عدالتیں کام کریں گی اور وہ خود مختار ہوں گی, آزاد فیصلے کریں گے, تو یہ انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا. اور ان 6 ججوں کے اس خط کے بعد مجھے یہ امید لگ گئی ہے کہ انشاءاللہ اس پاکستان نے آگے بڑھنا ہے, اس پاکستان نے دنیا کا ایک عظیم طاقتور ملک بننا ہے. کیونکہ اب یہ بارش کا پہلا قطرہ بن گیا کہ اب اس ملک میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو کر رہے گی, اور اب کوئی مداخلت کسی بھی ادارے میں میں سمجھتا ہوں اب نہیں ہوگی اور نہ ہی ہونی چاہیے. بالکل صحیح.
بالکل صحیح. سب کے لیے ون ون سچویشن ہوگی اگر تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں گے اور آزاد عدلیہ ہوگی, انصاف ہر ایک کو مہیا ہوگا. نذیر لغاری صاحب, مجھے ایک سٹیٹمنٹ یاد آ رہی ہے. شوکت صدیقی صاحب نے بہت واضح طور پر کھل کر الزام لگایا تھا اور اس کے بعد اس کا ڈینائل بھی آ گیا تھا کہ جی قطعی طور پر ایسے کوئی بھی واقعات نہیں ہوئے جن کی طرف شوکت عزیز صدیقی صاحب نے اس وقت نشاندہی کی تھی. ہم میڈیا والے بھی کہتے رہتے ہیں کہ جی ہمیں بھی جو ہے وہ انڈر دی آئیز رکھا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے. لیکن آج جو 2 گھنٹے کا فل کورٹ معاملہ چلا اور کہا جا رہا ہے کہ کل بھی اس پہ معاملات چلیں گے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو خط ہے, مبینہ طور پر الزامات ہیں ابھی تک, یقیناً ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, تو کیا یہ اب تمام اداروں کے لیے ایک مطلب آئس بریکنگ ہے کہ جناب اپنے یا کورس کریکشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ ضمیر صاحب. میں پہلے تو اپنے دونوں انتہائی محترم دوستوں کو سلام عرض کرتا ہوں, مولا عباس چانڈیو صاحب کو اور عامر ڈوگر صاحب. دونوں میرے لیے محترم ہیں اور دونوں کا نقطہ نظر میرے لیے بہت احترام کا بہت احترام ہے. سوسائٹی پولرائزڈ ہو چکی ہے. جو نتیجہ یہاں تک آپ پہنچی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ جج صاحبان خط لکھنے لگے ہیں اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اب یوں سامنے آ رہی ہیں. ہم جوڈیشری کو دیکھ رہے ہیں پاکستان بننے کے بعد سے, وہ ہمارے ذاتی مشاہدے میں نہیں تھی, ہمارے مطالعے میں تھی. ایک جوڈیشری جسٹس منیر کی تھی اور جسٹس منیر سپریم کورٹ میں جب آئے تھے تو بالکل آسمان سے نازل ہو کر آئے تھے, اس لیے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے. جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جنہوں نے قائد اعظم سے حلف لیا تھا, جب وہ ریٹائر ہوئے تو سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو اگنور کیا گیا اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو وہاں سے اٹھا کر یہاں لے آیا گیا. تو اگر چھوٹا سا میں بتا دوں کہ یہ وہ جسٹس منیر تھے جو ریڈ کلف ایوارڈ کے ممبر تھے اور اس کی بائیکاٹ کیا تھا, جس کی وجہ سے ریڈ کلف کو کھل کھیلنے کا موقع ملا اور فیروز پور اور گرداسپور 2 جو ضلع ہیں وہ ہمارے پاکستان میں شامل ہونے سے رہ گئے تھے اور جو بہت بڑا پاکستان کے ساتھ گیم ہوا تھا. پھر اس کے بعد جو ہم نے خود دیکھا, ہم نے اپنی زندگی میں جن عدالتوں کو دیکھا اور جن عدالتوں کو ان کی کارروائیاں دیکھی, جسٹس حمود الرحمان کے دور میں اسما جیلانی کیس کا فیصلہ ہوا اور یحییٰ خان کو غاصب قرار دیا گیا. وہ ایک شاندار فیصلہ تھا. ایک دوسرا کمیشن بنا تھا جو آج تک ہمارے سامنے جس کی رپورٹ نہیں آئی, پاکستان نے شائع کی ہے, وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے. جسٹس یعقوب علی جب دوسرے ان کے بعد چیف جسٹس بنے تھے تو ان کو ضیاء الحق نے اٹھا کر ایک طرف کر دیا تھا اور ایک جلندھر کے ہی, وہ بھی جلندھر کے تھے, یہ جلندھر کے ہی ایک اور بیوروکریٹ جو جوڈیشری میں گئے تھے انوار الحق کو لے آئے اور ان سے اپنی مرضی کا فیصلہ لیا, جو بیگم نصرت بھٹو کیس میں اور جو بھٹو صاحب کی اپیل کے معاملے, پتہ یہ سب سامنے ہے ہمارا. صحیح. اچھا, یہ جج صاحبان یہاں سے پولرائز ہونا شروع ہوتے ہیں کہ انہوں نے پوزیشن لے لیتی ہیں. جب جج صاحبان پوزیشن لے لیں تو میں میرے خیال میں منصف نہیں رہتے ہیں. میں کم از کم اتنی بات ضرور عرض کروں گا کہ جب کوئی پوزیشن لے لیتا ہے جج, مولوی مشتاق حسین نے پوزیشن لی تھی کیونکہ 68 میں بھٹو صاحب کے کیس کے سن رہے تھے اور بھٹو صاحب سے ان کی ناراضگیاں چل رہی تھی اس وقت. صحیح. جب ان کے سامنے گیا تو انہوں نے براہ راست وہ کیس اپنے ہاتھ میں لیا تھا. صحیح. میں صرف یہ عرض کرتا ہوں, میں شارٹ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ جو موجودہ جج صاحبان ہیں اس پولرائزڈ صورتحال میں سامنے آئے ہیں اور وہ ایک پوزیشن لے چکے ہیں اور یہ معاملے پر نہیں ہے. انہوں نے جو خط لکھا ہے میں بار بار اس کو دیکھتا ہوں, یار کوئی ایک آدھ واقعی ڈال دیں, ایک آدھ مقدمے کا حوالہ ہی دے دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ فلاں مقدمے کے بارے میں ہم سے یہ کہا گیا. آپ 5-6 صفحے کا بڑا خط بھی لکھتے ہیں اور ساتھ میں کوئی ایک چیز تو چھوڑے نا ساتھ میں ہمارے سامنے کہ بھئی یہ معاملہ تھا جس کو آپ نے اٹھایا ہے.
اور اس کے بعد جواب بھی آیا ہے. صحیح, بالکل کوئی کیس سٹڈی سامنے رکھنی چاہیے تھی. لیکن لغاری صاحب آپ ہی سے ایک چیز, اب ایک پنڈورا باکس بھی تو کھل سکتا ہے نا, کہ کل اگر کوئی ایک فیصلہ کسی کے خلاف آتا ہے تو وہ کھلم کھلا اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا کہ جی یہ تو ان کو پریشرائز کیا گیا, چاہے وہ نہ بھی کیا ہو. تو یہ ایک مطلب اس قسم کے ماحول بھی تو بن سکتا ہے نا, کہ مطلب بلا وجہ بھی تو الزامات لگ سکتے ہیں کسی کے اوپر. اگر کوئی میرٹ پہ بھی فیصلہ آتا ہے اور جس کے خلاف آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی نہیں ان کے اوپر تو پریشر ڈالا گیا, دباؤ ڈالا گیا. حضور والا, میں یہی عرض کر رہا ہوں, یہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف ایک عدالتی فیصلہ 43 سیکنڈ کی سزا دیں اور اسے کہیں کہ گھر جاؤ؟ کہاں ہے؟ پورے کا پورا وہ چیپٹر پڑھیں جو وزیر اعظم کے بارے میں ہے. صحیح, وزیر اعظم کا انتقال ہو جائے سیٹ خالی ہو جاتی ہے. وزیر اعظم اگر ریزائن کرتے سیٹ خالی ہو جاتی ہے. وزیر اعظم کے خلاف تاریخ عدم اعتماد ہے, سیٹ خالی ہو جاتی ہے. وزیر اعظم اگر فاتح العقل ہو جائے, اگر ذہنی توازن خراب ہو جائے تو سیٹ خالی ہو جاتی ہے. یہ کہاں لکھا ہے کہ اب 43 سیکنڈ کی سزا سنائیں اور کہیں وزیر اعظم کو کہیں کہ گھر جاؤ؟ یہ عدالتیں اس طرح فیصلے کرتی ہیں. چودھری افتخار نے جس طرح سے سوسائٹی کو, اس پورے ملک کو اور عدلیہ کو جس طرح سے ان کوشچن لا کر کیا ہے, اب عدالتیں کٹہرے میں ہوتی ہیں اور لوگ سن رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح نذیر لغاری صاحب, لیکن صحیح پاکستان کا عدالتی نظام کٹہرے میں آ گیا ہے صحیح, اور یہ پرائزڈ سوسائٹی ہے. نذیر لغاری صاحب, لیکن اب یہ ہے کہ یہ کورس کریکشن اس کو سمجھا جائے, اللہ اس سے بہتری کی طرف ہمیں لے کے جائے. اب ذرا تھوڑا سا سیاسی معاملات کی طرف چلتے ہیں. پہلے ذرا بریک لے لیں, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اب کیا تیاری کر رہے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج جو ہے وہ واضح طور پر کہہ دیا ہے, کل کہہ دیا تھا, انہوں نے کہا کہ جی ہم جس طرح پچھلے الیکشن کو انہوں نے ماننے سے انکار کیا تھا, اب جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں ان سے بھی انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا, اور انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اب فیصلے سڑکوں پر ہوں گے. مولانا بخش چانڈیو صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہماری اطلاعات یہ ہیں ذرائع کے حوالے سے کہ گزشتہ روز پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے بھی کسی کو بھیجا تھا کہ ان کو ذرا کچھ کام ڈاؤن کیا جائے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کسی بھی طرح سے ابھی ٹھنڈے ہونے کو تیار نہیں ہیں. تو اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں حکومت کو نہیں چلنے دے رہی اور انہوں نے باہر بھی احتجاج کا اعلان کیا ہے. 30 مارچ کو اب ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت بھی مل گئی ہے. کیا اب یہ دیکھیں گے کہ JUIF کیا اس کنٹینر پہ ہوگی جو 30 مارچ کو لگے گا, اور کیا 25 اپریل سے جو تحریک شروع ہو رہی ہے جس کو عوامی اسمبلی کا نام دیا جا رہا ہے اس پر سنی اتحاد کونسل بھی ان کے کنٹینر پہ ہوگی کہ نہیں ہوگی. چانیو صاحب, یہ معاملات کس طرح بہتری کی طرف جائیں گے؟ نئی اسمبلی ہے, نئی حکومت ہے, اور کہا جاتا تھا کہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا, اور انتخابات جو ہے وہ ریزن دی گئی تھی کہ وہی سیاسی استحکام لے کر آئیں گے. اب یہ ہو کیا رہا ہے سر؟ سڑکوں پر اب آئیں گے, میدانوں میں فیصلے ہوں گے؟ میں گزارش کر رہا ہوں, لیکن لغاری صاحب نے ہمارے پرانے زخم جو ہیں ہرے کر دیے ہیں. انہوں نے عدلیہ کے نام سے کا تذکرہ کر کے جن باتوں کو اٹھایا ہے وہ باتیں ہمارے لیے عذاب ہے زندگی کا, جن کو ہم بھول سکتے نہیں. آپ تصور کریں, بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو, پاکستان کا محسن ذوالفقار علی بھٹو, اس کو عدلیہ میں جس انداز سے مولوی مشتاق نے کیا, اسپیشلی کٹہرہ لایا گیا, اور مولانا مولوی مشتاق صاحب نے کہا بھٹو صاحب آپ جس صوبے میں رہتے ہو وہاں میرا کوئی دوست نہیں رہتا ہے, غضب خدا کا, یہ الفاظ آپ نے سنے. اور پھر وہ نسیم حسن شاہ صاحب, انہوں نے تو اعلان کیا, انٹرویو دیا, یہ تو کیس چلنا چاہیے, عدلیہ کو تو نوٹس لینا چاہیے. کوئی بات نہیں اس دنیا میں نہیں ہے تو ہزاروں سالوں کے بعد بھی پوپ نے مل کر کہا کہ ہم نے گلیلیو سے زیادتی کی تھی. تلافیہ عدالتیں کرتی ہیں سینکڑوں سال, صدیوں کے بعد بھی. نسیم حسن شاہ کو اتنا عرصہ نہیں گزرا, انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء الحق کے کہنے پہ پھانسی دی ہے. ایک آدمی, ایک بہت بڑا آدمی, لاکھوں انسانوں کا محبوب آدمی, پاکستان کا محسن آدمی, اس کو اس انداز سے کہہ دیا اور کوئی نوٹس نہیں لیا.
میں نے ایمانداری کی بات ہوتا جب جسٹس افتخار چودھری صاحب تھے انہوں نے تو کہا انصاف نہیں ہوا، میں نے کہا یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن میں نے کہا تھا وہ یہ کہیں گے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، ہم انصاف دیں گے، ان سے بھی وہ توقع نہیں پوری ہو سکی اور ہمیں مایوسی ہوئی. تو یہ لغاری صاحب نے کوئی معمولی بات نہیں چھیڑی ہے، بہت بڑی ان کی تلافی کریں گے. نہیں بالکل بالکل جی مولانا بخش چانڈیو صاحب، ابھی جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا وہ یقیناً مرہم تو نہیں ہو سکتا اس زخم پر، لیکن چلیں ایک ریئلائزیشن مان لیتے ہیں اس کو. ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا، بھٹو نے کہا کہ ماضی کی غلطیوں سے دستبرداری لا تعلقی کر کے ہی ہم بہتر قدم اٹھا سکتے ہیں. اب اگر ہمیں آگے جانا ہے تو ہمیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا ہوگا. جہاں تک مولانا صاحب کا تعلق ہے، مولانا صاحب اس ملک کی ایک سیاسی قوت ہے، ہمیں انکار نہیں. ہمارا ان کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، میرے لیڈر کا آصف صاحب کا بہت گہرا تعلق ان کے محبت تھا، لیکن دونوں اپنے اپنے انداز سے پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کے اپنے اصولی فیصلے، میں اس پہ نہیں بات کرتا. لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے. چلے سنی تحریک جو سنی جماعت ہے اتحاد، وہ اگر کوئی تحریک چلا رہا ہے یا یہ کہہ رہے ہیں ڈوگرے صاحب والے کہ ہم نے اسمبلی میں چلنے دیں گے نہ باہر چلنے دیں گے، تو آپ نے پہلے کب چلنے دیا؟ خان صاحب جب سیاست کرتے تھے راستوں پہ تب انہوں نے کب چلنے دیا؟ بیڑا غرق ان کا تو کیا ہوا ہے، نظام کا سارا حولیہ بگاڑ کے تو انہوں نے رکھا. کبھی پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ افواج پاکستان کے ساتھیوں پر، سپاہیوں پر ایسے لاٹھیاں ماری جائیں، ایسے لاٹھیاں برسائی جائیں، ان کو مارا جائے، ان کو بے عزت کیا جائے؟ ممکن ہے کہ فوجی اداروں پر حملے ہو؟ یہ راستہ خان صاحب تو دکھا کر گئے. ہم تو اس کی تلافی چاہتے تھے. ہم تلافی یہی تھی کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق عمل درآمد کریں اور جو ہو وہ تحقیقات کریں اور انصاف پر ہو، بے گناہ کو انوالو نہ کریں. مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ بے گناہوں کو گلے سے پکڑتے ہو. صحیح، لیکن وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تھوڑی دیر کے لیے غصہ. سر 2 مئی کو کراچی میں سر جی انہوں نے باقاعدہ شیڈیول اناؤنس کر دیا. 2 مئی کو وہ کراچی میں قومی اسمبلی جو عوامی اسمبلی کا انعقاد کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ پھر آگے کی طرف 9 مئی کو پشاور میں ہوگی. اب یہ پورے ملک میں وہ ایک عوامی اسمبلی کا ایک جو ہے وہ سلسلہ لے کر چل رہے ہیں. تو معاملہ تو یہ ہے کہ ملک ان حالات کا کیا متحمل ہو سکتا ہے؟ اب یہ میں نہیں کہہ سکتا. وہ بہت بڑے لیڈر ہیں، ان کی بڑی نظر ہے، اور اگر بغیر کسی بات چیت کے وہ معاملہ بھی ایسا نہیں کریں گے. وہ ایسے لا تعلق سے سیاستدان نہیں ہے. مولانا صاحب بہت بڑے ذہین سیاستدان ہیں. جب شروع کریں گے تو اس کا مطلب لوگ سمجھ جائیں گے یہ کیسے بات شروع ہو رہی ہے. کراچی میں آتے ہیں، کراچی ان کا گھر ہے، سیاست کرنا چاہتے ہیں بلا شک کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم کسی کو رکاوٹ نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں جمہوریت کو نقصان پہنچانا پاکستان کے ساتھ وفاداری نہیں ہے. عوام کے خلاف اگر کوئی ہم فیصلہ لائیں گے تو وہ انصاف نہیں ہوگا. ہاں آپ حکومت کو چلتا کر سکتے ہیں، کر لیں، اس میں کیا اعتراض ہے؟ صحیح، بالکل، لیکن اس کا آئینی طریقے کار موجود ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اور بھی دیگر آئینی طریقے ہیں. ملک عامر ڈوگر صاحب، کیا ابھی تو آپ سنی اتحاد کاؤنسل ہیں، یا سنی اتحاد کاؤنسل جو پارلیمنٹ میں ہے وہ JUIF کے کنٹینر پر ہوگی جب مولانا صاحب آغاز کریں گے عوامی اسمبلی کی تحریک کا؟ اور کیا 30 مارچ کو جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ بھی آپ کے کنٹینر پہ ہوں؟ اور کیا یہ معاملات آپ کو نہیں لگتا کہ عوام کے لیے زیادہ مشکلات بھی پیدا کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں، اور خدا نہ خواستہ جمہوریت کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ مولانا بخش چانڈیو صاحب نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، آپ کا آئینی حق ہے، ایک جمہوری حق ہے کہ آپ احتجاج کریں، جلسے جلوس کریں، لیکن اس نہج تک نہ لے کر جائیں جہاں پہ جمہوریت کو خطرہ پہنچ سکے. ہاں بھائی، پہلے تو مولانا جو میرے بزرگ ہیں مولانا بخش چانڈیو صاحب، ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. جو عدلیہ کی انہوں نے بات کی، یقیناً ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایک جوڈیشل مرڈر تھا، اور جس بے دردی سے اتنے بڑے لیڈر کو سزا دی گئی اس کی آج تک کوئی تلافی نہیں ہو سکی.
اس کے بعد ابھی کل ہی کی بات ہے میاں شہباز شریف صاحب کی ٹیلی فون کالز جو انہوں نے جسٹس قیوم ملک کو دی، اور جب وہ کہتے تھے کہ فلاں فلاں کو اتنی چابی دے دو، اتنی ڈوز کم کر دو، اس کو زیادہ کر دو، یہ کر دو، یہ ساری چیزیں کل ہی کی بات ہے. اور آج اس دور میں ابھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ جس طرح ججز پر پریشر ڈالا گیا اور ان کو توشہ خانہ کیس میں کس طرح عمران خان صاحب بانی چیئرمین کے خلاف فیصلہ لیا گیا، سائفر کیس میں کس طرح فیصلہ لیا گیا، اور کس طرح ججز پریشر میں آج ہیں. جتنی آج عدلیہ پریشر میں ہے اتنی ماضی میں نے 70 سالوں میں کبھی نہیں دیکھی. اگر صرف ہماری پاکستان کی عدلیہ چلیں اللہ بہتری کی طرف لے کے جائے جی، کورس صرف عدلیہ ٹھیک ہو جائے، صرف عدلیہ ٹھیک ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے سارے معاملات اس کے ساتھ ساتھ یقیناً ٹھیک ہو جائیں گے. اب آپ نے بات کی جمہوریت خطرے میں، اور بھائی جمہوریت کون سی جمہوریت؟ جمہوریت ہوگی تو خطرے میں ہے. یہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا اور پھر 9 فروری کو ایک دوسرا الیکشن ہوا اور الیکشن کے ذریعے سلیکشن ہوئی، فارم 45 والوں کو ہرا دیا گیا، فارم 47 والوں کو جتوا دیا گیا. جمہوریت ہے جمہور کی آواز، اور جمہور کی آواز کو تسلیم کرنا، اس مینڈیٹ کو ماننا. آج دن تک ہمارے ممبران کے حلقوں میں جب 2.25 مہینوں کے لگ بھگ ہو گئے ہیں ٹریبونلز بنے ہوئے، ریکاؤنٹنگیں ہو رہی ہیں جس کا کوئی آئینی اور قانونی جواز نہیں ہے. ابھی بھی کل میرے ایک MNA کا نوٹیفیکیشن کینسل کر کے دوسرے MNA کا نوٹیفیکیشن کیا جا رہا ہے، اور جس کا ممکنہ طور پر حلف بھی ہو جائے گا. جمہوریت کا تو اس ملک میں اللہ حافظ ہو گیا، اور بینڈ جو بجا ہے وہ اس حالیہ الیکشن میں بجا ہے. ہم تو کہتے، جس طرح آپ نے کہا، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ایک صاف شفاف الیکشن ہو جائے جس طرح کہ 1970 میں ہوا تھا، اور اس کے بعد شاید ملک میں معاشی استحکام آ جائے. اب نہ کوئی جمہوریت ہے نہ کوئی حکومت ہے. میں اس وقت بھی اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، 15-20 دن مہینہ ہو گیا حکومت بنے ہوئے. بالکل صحیح عامر ڈوگر صاحب، بالکل صحیح عامر ڈوگر صاحب، کہیں آپ کو حکومت نظر آ رہی ہے؟ عامر ڈوگر صاحب اسی جمہوریت میں جو ہے وہ 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں جو حکومت بنی یا جو پارلیمنٹ بنی، اس پارلیمنٹ میں آپ لوگوں نے جا کر بھی اوتھ لے لیا. تو اب آپ اس کو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ ہے ہی نہیں، وہ جمہوریت نہیں ہے؟ یا تو پھر آپ اس دن واضح طور پر واک آؤٹ کر جاتے، نکل جاتے کہ جی نہیں سوری نہیں، وہ اس لیے سر پھر اس لیے کہ ہمارا تو پھر وہ جمہوریت ہے نا، وہ جمہوریت ہے تو اسی جمہوریت کے تحت آپ نے حلف اٹھایا نا. یہ جمہوریت نام کی ہے، یہ جمہوریت سلیکٹڈ جمہوریت ہے. اس جمہوریت میں یہ جو PDM 2 کی حکومت بنائی گئی ہے، اور کل پرسوں سے میں دیکھ رہا ہوں چلیں اب آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیڈران ہیں پیپلز پارٹی اور PMLN، جس طرح انہوں نے بیڈ کاپ اور گڈ کاپ کھیلنا شروع کر دیا تیسرا دن ہے. پاگل عوام تو عامر ڈوگر صاحب بالکل صحیح فرمایا، عوام رہی ہے. نہیں بالکل صحیح عامر ڈوگر صاحب. لیکن عامر ڈوگر صاحب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب JUIF جن کے پاس اچھی خاصی سٹریٹ پاور بھی ہے، وہ ایک اب تحریک کا اعلان کر چکے ہوئے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کے باہر اور پارلیمنٹ کے اندر جو سنی اتحاد کونسل ہے، کیا وہ اس ٹرک پہ سوار ہوگی جس کے خلاف بانی PTI جو چیئرمین PTI ہیں وہ واضح طور پر کیا کیا نام نہیں لیتے رہے مولانا صاحب کے حوالے سے؟ تو میں اس سیناریو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے، اور کیا آپ ان کو 30 مارچ کو دعوت دے رہے ہیں؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کی جو تحریک ہے، تحریک انصاف، اس کو سپورٹ کرے گی، اور ان کا جو ایک موقف ہے ہمارا اور ان کا وہ مشترکہ ہے کہ 8 فروری کو جو ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. اور یہ حکومت جو آپ کو کہیں حکومت نظر نہیں آ رہی، میں یہاں جب دیکھتا ہوں ان کے وزراء کو، اور میں نے اس کو اسلام آباد میں چہرے لٹکے ہوئے ہیں، ضمیر مردہ ہے، چہروں پہ خوف ہے، ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں.
یہ کون سی حکومت ہے؟ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کے بعد ایک بڑی مضبوط اور مؤثر تحریک چلے گی، جس میں نہ صرف پی ٹی آئی ہوگی بلکہ باقی پولیٹیکل پارٹیاں بھی ہوں گی، اور یہ حکومت مجھے زیادہ دیر چلتی نظر نہیں آ رہی۔ جس طرح سے یہ بھان متی کا قورمہ اکٹھا کیا گیا، یہ حکومت چلنی نہیں۔ آپ بتائیں، آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کہیں چلنے میں؟ صحیح۔ نذیر لغاری صاحب، آپ حالات سب آپ کے سامنے ہیں، آپ سڑک پہ جائیں، بازار میں جائیں تو عوام کے چہرے اترے ہوئے ہیں، مہنگائی سے، بے روزگاری سے، پریشانی ہے، غربت ہے۔ ان تمام چیزوں کو اگر موجودہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ بہتری کی طرف لے کر جائے، اور اس وقت جو اپوزیشن ہے جس میں اب مولانا فضل الرحمان صاحب باقاعدہ اعلان کر چکے ہیں، آپ کو ہم سنوا بھی چکے ہیں کہ اب وہ فیصلے میدان میں کرنے جا رہے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ بات یہ ہے کہ جمہوری عمل کسی کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہوتا ہے۔ صحیح۔ جمہوری عمل جو ہے وہ ہر مرض کا علاج ہے۔ جب بھی دیکھیں کہ کوئی غیر جمہوری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، آپ جمہوریت لے آئیں، آپ عوام کے پاس جاتے ہیں، عوام بہترین منصف ہیں، اور بہترین منصف عوام ہی ہو سکتے ہیں، اور کوئی بھی نہ فرد نہ کوئی اور ادارہ اس طرح سے منصف ہو سکتا ہے جس طرح عوام ہو سکتے ہیں۔ مولانا کا بہت احترام ہے، میں بذات خود ان کا بہت احترام کرتا ہوں، میرے ان کے ساتھ بہت اچھے مراسم بھی اور دیرینہ مراسم ہیں میرے۔ ابھی جب وہ سیاست میں نئے آئے تھے، تب سے جب ان کی یہ سفید ریش جو ہے اس وقت سیاہ ریش ہوا کرتی تھی، تب بھی میری ان کے ساتھ شناسائی بھی تھی، ان سے نیاز مندی بھی تھی، ہم نے بڑے سفر بھی کیے۔ صحیح۔ اچھا، مولانا بہت زیرک سیاستدان ہیں اور بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ انہوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے، اسی طرح کا راستہ انہوں نے 2018 کے انتخابات کے موقع پر بھی اختیار کیا تھا۔ بالکل۔ مگر انہوں نے پوزیشن یہ لی تھی کہ اسمبلی میں جانا ہی نہیں چاہیے، بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، اور انہوں نے قائل کر لیا تھا ایک حد تک مسلم لیگ نون کو بھی۔ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جا کر انہیں قائل کیا تھا، اور آصف علی زرداری انہوں نے قائل کیا تھا، نہیں، پروسیس سے نہیں ہٹنا چاہیے، جو بات ہم ان سے کہہ رہے تھے۔ صحیح۔ میرے بھائی عامر ڈوگر صاحب سے جب کہہ رہے تھے، جب یہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے کر آئے، غلط تھا، انہیں وہیں رہنا چاہیے تھا۔ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی اپوزیشن اپنا کردار ادا کرتی تو حالات مختلف ہوتے، انہیں اسمبلی سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ پھر جب ان کے بعد 2 حکومتیں تھیں، نہیں کرنا چاہیے تھا ریزائن، انہیں ڈیلیور کرنا چاہیے تھا، انہیں بہت شاندار موقع ملتا تھا، ان کے پاس تو ایک گولڈن اپرچونٹی تھی، انہیں خود ضائع کی تھی۔ اب آپ یہ آئے سیاست کی طرف، اپنی مقبولیت کو بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں اور اپنی سیاست بھی کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے ان کے لیے کہ اس سیاسی عمل کا حصہ بنے۔ وہ نہیں مان رہے تھے نتائج کو، اب بھی شاید نہیں مانتے ہیں نتائج کو، لیکن وہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑی علامت ہے۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بالغ نظری کے ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسمبلی میں گئے، اسمبلی میں بیٹھے، اسمبلی میں پارٹیسپیٹ کیا، اور اب عوام کے بعد جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا رائٹ بنتا ہے، یہ ان کا حق بنتا ہے، عوام کے بعد جائیں، اپنا کیس لے کر جائیں، اور اس سے لغاری صاحب پاکستان کمزور نہیں ہوگا، صحیح، جمہوریت کمزور نہیں ہوگی، سیاسی عمل مضبوط ہوگا، اور اسے مضبوط ہونا چاہیے۔ لغاری صاحب، لیکن بات یہ ہے کہ جو انٹینشنز مطلب نہیں ہوتی ہیں کہ سچویشن خراب ہو جائے، لیکن لا محالہ جب ایک کراؤڈ ہوتا ہے تو پھر اس کی مینٹیلٹی آپ کو معلوم ہے وہ ایک انڈیویجول کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے۔ میں اس صورتحال کی بات کر رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر سچویشن زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی تو وہ تو نقصان دہ ہوگا نا۔ میرا سوال یہ تھا ایکچولی، ٹھیک ہے آئینی حق ہے، جمہوری حق ہے، جمہوریت کا حسن ہے احتجاج، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پروسیس چلتا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے کہ پی ٹی آئی اس کو چلاتی ہے نہیں چلاتی ہے، چلا پاتی ہے نہیں چلا پاتی ہے، ان کے پاس یہ پوٹینشیل ہے کہ نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کے پاس فالوئنگ بہت ہے، لیکن یہ پوٹینشیل ہے کہ نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے کراؤڈ لے کر ملک بھر میں تحریک چلا سکیں۔ ہو سکتا ہے چلا سکیں، کیونکہ ان نے جیل بھرو تحریک شروع کرنے کی کوشش کی تھی، نہیں کر سکے تھے۔ صحیح۔ اب میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ ان کی موومنٹ کامیاب ہو اور پرامن تحریک لے کر چلیں، لیکن یہ ہوتا کیا ہے جب آپ اس پوزیشن پر آتے ہیں، جب آپ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، جب آپ میدان میں آ جاتے ہیں، تو پھر آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ چلیں بھائی اب ٹھیک ہے، یہاں سے ہم پہنچ گئے ہیں، اب کیا ہوتا ہے
پھر ڈائلاگ کا راستہ ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا حکومت اس بات کے لیے راضی ہوتی ہے کہ ان کی شرائط پر ڈائلاگ کرے, یا یہ اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ جناب اب حکومت ڈائلاگ کرے آ رہی ہے تو ہم بیٹھتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں, یہ ہمارا ایجنڈا ہے, اس کو لے کر ہم بات کرتے ہیں. صحیح, کون سا مقصد حاصل کرنا ہے, یہ بالکل کوشچن ہوگا. بالکل صحیح ہے. مولا بخش چانڈیو صاحب, بالکل مولا بخش چانڈیو صاحب, آپ نے نذیر لغاری صاحب کی بھی گفتگو سنی, لیکن میں پھر دوبارہ اسی پہ آؤں گا کہ یقیناً آپ نے بھی کہا کہ جمہوریت کا حسن ہے احتجاج, اور اپوزیشن کا حق ہوتا ہے کہ وہ احتجاج کرے, اور جو بھی اگر کوئی غلط کام کر رہی ہے حکومت تو اس کی نشاندہی کرے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر, اور صحیح سمت کی طرف لے کے جائیں, عوام کی بہتری کی طرف, فیصلے کروانے کی طرف لے کر جائیں. لیکن اگر کسی پوائنٹ پر دیکھیں بات وہی پہ آ جاتی ہے نا کہ کہا یہی جاتا ہے کہ جی پرامن احتجاج ہمارا رائٹ ہے, بالکل ان کا رائٹ ہے, آئینی حق ہے, جمہوری حق ہے, لیکن اس کو کون انشور کر پاتا ہے کہ جی کہاں تک یہ پرامن رہے گا اور اس کے بعد پھر وہ خراب ہو جاتا ہے؟ اور کیا حکومت کسی لیول پر, ٹیبل پر, جس طرح انہوں نے کہا کہ احتجاج کے بعد اگلا سٹیپ ٹیبل پر بیٹھنے کا ہوتا ہے, تو اس پر راضی ہوں گے مولانا فضل الرحمان صاحب اور یہ سنی اتحاد کونسل بیک بائی پی ٹی آئی؟ میں جہاں تک مولانا صاحب کا ایک الگ پہلو ہے, اور سنی اتحاد یا سنی تحریک یا پی ٹی آئی جو بھی کہیں, ان کا ایک الگ طریقہ کار ہے. میں پی ٹی آئی اس کے تحریک استقلال کے حوالے سے زیادہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں. انہوں نے جان بوجھ کے حالات خراب کیے. الیکشن کے فوراً بعد پہلی اسمبلی میں میرے چیئرمین بلاول صاحب نے جس انداز سے تقریر کی, جس انداز سے ان کو ویلکم کہا, جیسے ان کو آفر کی اتحاد کی, بدقسمتی تھی. پاکستان کی بدقسمتی نہیں تھی, پی ٹی آئی کی بدقسمتی تھی. بحران انہوں نے دیکھا. ہم جیت گئے, پھر کتنے کس انداز سے چلے گئے, بڑے رسوا ہو کر وہاں سے نکلے. نہیں, میں کہتا ہوں, لیکن ابھی پھر ہم الیکشن کے بعد میرے قائد نے کہا ہم بات چیت کریں گے. انہوں نے کہا جناب ہم کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جو آپ تیار نہیں ہو تو کیا لوگ آپ کی تنخواہ خواہ ہے کہ وہ آپ کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ نہیں چاہتے تو نہ چاہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی اگر آج بھی اسی پیروں پہ کھڑی ہوئی ہے کہ نہیں جی میں تو بات نہیں کروں گا, جیسے انہوں نے بیچ میں کہا تھا ہم ان سے بات کریں گے جن کو اختیار ہے. بھائی وہ کون ہے آپ بتائیں, لوگوں کو بتا دیں. کھل کے کیوں نہیں کہتے کہ ہم فلاں لوگوں سے باتیں کریں گے؟ اب ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس ادارے نے بھی ایک بہت کمال کی بات کی ہے. پہلی بار ایک آئین کی سپورٹ ہوئی ہے, آئینی عمل کی حمایت کی گئی ہے. اب یہ طریقہ کار نہیں چلے گا. اب بہت خراب ہو چکے تمام حالات, اس لیے بیکار ہے کہ اب جو بھی کرے گا وہ اور مزید خراب ہوگا. آپ کھل کر کہیں نا کس سے بات کرنی ہے, آپ کو معاملہ چلانا ہے, آگے بڑھانا ہے, نہیں بڑھانا ہے, آپ کو پھر انگلی پکڑ کے اقتدار میں آنا ہے. اب انگلی وہ نہیں رہی, اب وہ انگلی آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر پائے گی. ملکی حالات اس قسم کے ہیں, آپ کو سیاستدانوں سے بات کرنی ہوگی. ایک اچھی بات ہوئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, اسمبلی تو آئے ہیں, ڈوگر صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں, وہ بھی بڑی اچھی بات کر رہے تھے, لیکن مانو تو صحیح آپ اسمبلی میں آ گئے ہو جناب. آپ اب ان کمیٹیوں میں ہو, وزارتیں تو الگ بات ہے, اسمبلی میں آئے ہو, آپ نے حلف اٹھایا ہے. حلف اٹھانے کے بعد اس قسم کی باتیں, ہاں اس انتخابات کے نتیجے میں تو آپ نے ایک صوبے میں حکومت بنائی ہوئی ہے, وہاں تو آپ کا چیف منسٹر ہے, بڑا دبنگ چیف منسٹر ہے, کسی کو نہیں پوچھتا ہے. آپ تو حکومت میں شریک ہیں, ایک صوبے میں حکومت کر رہے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں. لوگ بے وقوف تھوڑی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ اس انتخابات جن کو گالیاں بک رہے ہو, ان انتخابات کے بنیاد پر اسمبلی میں بھی آ گئے ہو, ایک صوبے میں حکومت بھی کر رہے ہو. اور پھر مولانا صاحب کا اور معاملہ ہے, ان کا اور معاملہ ہے. یہ ابھی اتنے دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں, فوری طور پہ کوئی اتنے فرشتے نہیں بن گئے کہ لوگ ان پر پھر اعتماد کریں گے. مولانا صاحب ہیں, لغاری صاحب نے کہا وہ وزیر سیاستدان ہیں, وہ بہت بڑے سیاستدان ہیں اس ملک کے. میں زیادہ ان پر بات نہیں کر سکتا, میرے کو اتنی معلومات نہیں ہے, لیکن یہ میں جانتا ہوں مولانا صاحب بغیر بات چیت کیے ہوئے, بغیر کسی سپورٹ کے, لاوارثوں کی حیثیت کی طرح تحریک نہیں چلائیں گے.
تحریک نہیں چلائیں گے. میں چاہوں گا ملک عامر ڈوگر صاحب سے بھی اس کا جواب لوں کہ کیا وہ واقعی ان سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنا چاہتے, وہ کسی اور سے بات کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ابھی تک تو تاثر یہ تھا کہ نہیں عوام کی طرف سے جانا ہے. اس پر مزید بات کریں گے ناظرین. وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. عامر ڈوگر صاحب, ابھی مولانا بخش چانڈیو صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ بہت سوچی سمجھی سیاست کریں گے, لیکن انہوں نے تھوڑے سے ڈاؤٹس کاسٹ کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل پہ, اور پھر انہوں نے کہا کہ جو آپ نے سوالات اٹھائے, جن انتخابات پہ آپ نے سوالات اٹھائے, انہی انتخابات کے نتیجے میں ایک بڑا صوبہ آپ کے پاس ہے اس وقت, وہاں آپ کے چیف منسٹر ہیں, آپ قومی اسمبلی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پنجاب اسمبلی میں بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ آپ کیا بات چیت نہیں ہو سکتی سیاسی لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح لغاری صاحب نے کہا کہ ہم اس جمہوری عمل کا حصہ بنے اپنے تمام تر تحفظات کے باوجود. چانڈیو صاحب اور لغاری صاحب کی جتنی میری عمر ہے اتنا ان کا سیاسی تجربہ ہے. ان کی پارٹیاں اور ماضی میں بہت ساری پارٹیوں کو بری طرح پولیٹیکل وکٹامائز کیا گیا, لیکن کیا کسی ایسی پارٹی کی کوئی مثال دے سکتے ہیں جو حال ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم سے بلہ چھین لیا جائے, ہمیں کیمپین نہ کرنی دی جائے, ہم پر مقدمات درج کیے جائیں, ہم جلسہ نہ کر سکیں, لیڈرشپ جیلوں میں ہو. میں خود 4 مہینے جیل میں رہ کر آیا, اور نشان وہ دے دیے جائیں کہ عوام ڈھونڈتے مر جائیں, لیکن اس کے باوجود 8 فروری کو ایک خاموش انقلاب آیا. عوام نے تحریک انصاف اور عمران خان کے نظریے کو ووٹ دیا. کے پی کے کی جہاں حکومت کی بات کر رہے ہیں, کے پی کے کو کون نہیں جانتا کہ وہاں ہم نے کلین سویپ کیا. اسی طرح جس طرح پیپلز پارٹی نے انٹیریئر سندھ میں کیا, سوائے کراچی اور حیدرآباد میں. یہ بھی جانتے ہیں کہ کراچی میں جو بارود بھرا گیا اور ساری 20 سیٹیں ہم سے لے کر ایم کیو ایم کو دے دی گئیں, اور اس بندر بانٹ میں 3 سیٹیں اضافی پیپلز پارٹی کو دے دی گئیں, جس کی ان کو توقع بھی نہیں تھی. یہ ان کے ایک سینئر لیڈر نے مجھے قومی اسمبلی میں بتایا. ہماری لڑائی ہے پنجاب کے اندر, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجموعی طور پر قومی اسمبلی کی ہم نے 180 سیٹیں فارم 45 کے مطابق جیتی ہیں, اور پنجاب اسمبلی میں ہم نے 60 سیٹیں 165 سیٹیں ہم نے صوبائی اسمبلی کی جیتی ہیں. ہماری وہ سیٹیں جو اتنی بڑی تعداد میں جو ہمارا ڈاکہ ڈالا گیا, وہ ہمیں وہ ڈاکہ جو ہے, جو ماضی میں بھی الیکشن ریگڈ ہوئے ہوں گے, کوئی شک نہیں, 18 کا الیکشن میں بھی کچھ ہوا ہوگا, ضرور کسی کو فیسلیٹیٹ کیا ہوگا, 13 میں بھی ہوگا, 8 میں بھی ہوگا, 2002 میں بھی ہوگا, لیکن جو اس الیکشن میں ہوا اس کی تو مثال کہیں نہیں ملتی. یہ تو مذاق تھا الیکشن کے نام پہ. اب حضور بات یہ ہے, بلاول بھٹو صاحب کی بات کی, ملک عامر ڈوگر صاحب, لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چھینا گیا آپ سے, کیا آپ اس کو لڑائی لڑ کر واپس لینے کی کوشش کریں گے؟ جی بات تو سنیں نا. دیکھیں جی, بات یہ کہ ہم نے اس کے لیے جو فورمز ہیں ان پہ رجوع کیا ہے, ٹریبونلز میں ہمارے لوگ گئے ہیں. کل کے اس واقعہ کے بعد جیسے عدلیہ کھڑی ہو گئی ہے, یہ ایک بڑا انقلاب ہے. تو اس کے بعد تو یہ طے ہو گیا کہ اب اگر آج بھی عدلیہ اپنا قبلہ درست نہیں کرتی تو پھر جو رزلٹ آ رہے ہیں عدالتوں سے وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. تو لیکن ہم پارلیمنٹ کا دروازہ جو ہمارا فورم ہے, جو ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اور جس کی اپنی ایک سینٹیٹی ہے, ہم اس کو بھی استعمال کریں گے, ہم عدالتوں کو بھی استعمال کریں گے. ہم نے تو آج بھی کہا کہ ہمیں اسلام آباد کی عدالتوں سے, ہائی کورٹ سے بھی مکمل انصاف کی امید ہے, اور اس کے علاوہ ہم جا بھی نہیں سکتے کہیں, کوئی چارہ بھی نہیں ہے. ہم نے انہی عدالتوں کے ساتھ ہی اپنے مقدمے کو, اپنی داد اور فریاد کو بتانا ہے, اور آئین اور قانون کے مطابق. ہاں البتہ آگے چل کر مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے, اگر حکومت اس میں اپنا قدم بڑھائے گی اور حکومت وہ رویہ
جو ہمارے ساتھ آج دن تک روا رکھا گیا ہے. ہماری سیاسی خواتین اتنی بڑی تعداد میں آج بھی قید ہیں, ہمارے پولیٹیکل ورکرز آج بھی قید ہیں. روزانہ ہمارے جو ورکرز اور ایم این ایز ہیں وہ مقدمات کی پیشیاں اٹینڈ کرتے ہیں, اور وہ کرتے رہیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. وہ تو جب ہم ایک کشت سے گزر رہے ہیں تو اور وہ ہم تو اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور لیکن ایک جمہوری عامر ڈوگر صاحب, میں جو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ شاید یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں اگر ان کو نکالتے ہیں, ان کو رہائی ملتی ہے, تو پھر آپ ٹیبل پر یا بیٹھ کر بات چیت کی طرف جا سکتے ہیں. یہ بیسس ہوگا بیٹھنے کے لیے, اور پھر کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا چاہ رہے آپ, سیاسی قوتوں سے ہی بات کریں. نہیں صرف یہ نہیں, بلکہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے لیڈر عمران خان کو رہا کیا جائے, کیونکہ اب تو یہ طے ہو گیا جب سسٹم سارا ایکسپوز ہو گیا, سسٹم سارا ننگا ہو گیا, کہ عمران خان کے اوپر جتنے مقدمات بنائے اور جتنی سزائیں دی وہ پریشر کے نتیجے میں دی گئی. اب تو آپ کے سامنے ہے, تو ہم تو اپنا انصاف مانگ رہے ہیں. نہیں تو پھر مذاکرات کی بات کوئی مجھے ذرا بتائیں, میں لغاری صاحب کی طرف جاؤں گا. وہ ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی, چلو کہ ابھی منزل نہیں آئی. ہم تو چل رہے ہیں اس منزل کی جانب انشاءاللہ, اور چلتے رہیں گے. صحیح, ابھی آپ اس وہاں تک نہیں پہنچے. بالکل صحیح. نذیر لغاری صاحب, اب واضح طور پر ایک چیز ہے, اب سینٹ کے الیکشنز بھی بالکل ہمارے سامنے ہیں, 2 اپریل کو ہونے ہیں. پنجاب سے تو بلا مقابلہ 7 سینیٹرز جو ہیں وہ منتخب ہو گئے. ایک جو ہے سنی اتحاد کونسل کی حمایت سے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور حامد خان صاحب بھی منتخب ہو گئے. پھر بلا مقابلہ تمام سیاسی جماعتوں کی سپورٹ سے محسن نقوی صاحب بھی ہو گئے. پھر طلال چودھری بھی ہیں, ناصر محمود صاحب, احد چیمہ, پرویز رشید صاحب. تو وہ ایک سلسلہ تو چل پڑا ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملات, کیونکہ ابھی تو پی ٹی آئی کی طرف سے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اوتھ لیے جا رہے ہیں کے پی میں لوگوں سے کہ جناب آپ لوگوں نے کہیں پھر بہکنا نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو پچھلے انتخابات میں جو 2018 کے تھے اس میں کچھ معاملات ایسے ہوئے تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اپر ہاؤس بھی جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر شاید کچھ سینٹی پریویل کرنا شروع ہو جائے تمام سیاسی قوتوں میں؟ اور جو ایک ریزن ابھی عامر ڈوگر صاحب نے رکھی ہے کہ جناب ہمارے بہت سے پولیٹیکل پریزنرز ہیں, آپ ان کو رہا کریں, ہمارے بانی چیئرمین کو رہا کریں, تو ٹھیک ہے ہم بات چیت کی طرف آ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ بابو ڈگر صاحب نے اپنا عامر ڈگر صاحب نے شعر پڑھا, وہ میرے بھائی ہیں, بہت محترم ہے میرے لیے, اور انہوں نے شعر پڑھا, میں بھی ایک شعر ہی پڑھنا چاہتا ہوں. اور جس طرح سے میں نے ان کی باتیں سنی ہیں, مصحفی کا شعر ایک پڑھتا ہوں کہ ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہوگا کوئی زخم, ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہوگا کوئی زخم, تیرے دل میں تو بڑا کام رفو کا نکلا, تو یہاں تو تن ہوا داغ داغ شد سینہ ابا کجا کجا نہیں ہم. اب صورتحال تو یہ ہے کہ جس طرح یہ بتا رہے ہیں, یہاں تو پورے کا پورا جسم داغدار ہے اور زخم ہے, کہاں پر یہ جو ہے مرہم رکھتے پھریں گے, کہاں یہ ہوگا. یہ ہے صورتحال ان کے نزدیک. صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ پیشنٹ کا کام جو ہے وہ سیاست ہے. سیاست کے اندر آپ کو اپنے بدترین دشمن کے ساتھ بھی جا کر ڈائلاگ کی میز پر بیٹھنا پڑتا ہے. دنیا میں یہ ہوا ہے. آپ کے سنگین ترین اختلافات بھی آ کر اگر طے ہوتے ہیں تو مذاکرات کی میز پر ہوتے ہیں. ابھی کبھی آپ میدان جنگ میں فتح نہیں حاصل کرتے. فتح اور شکست جو ہے وہ آپ کی ٹیبل پر ہوتی ہے. آپ ٹیبل پر کیا پوزیشن لیتے ہیں اپنی, اس سے ہوگا آپ کو فیصلہ. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, وہ جمہوری عمل کے ذریعے ایک پریشر بنائیں گے, وہ ایک طاقت کے ساتھ آنا چاہیں گے کہ ہم لوگوں کو موبلائز کریں. ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں, تو یہ بھی نظر آئے گا کہ لوگ کس قدر ان کے ساتھ ہیں. آنے کے بعد پھر ایک پریشر بلڈ ہونے کے بعد اگر ڈائلاگ کی میز سجے گی تو ان کو بھی پتا ہوگا کہ ہم ایک پوزیشن لے کر آئے ہیں. اور جو مذاکرات کر رہے ہوں گے وہ بھی ان کی کارکردگی ہوگی, وہ سامنے آ کر بتائیں گے جناب ہم نے یہ کیا ہے, دیکھیں ہم نے فلاں چیزیں ہم نے کر ڈالی ہیں, اب ہماری یہ پوزیشن ہے. تو جا کر معاملات طے ہونے کی طرف جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی وہ نہیں رہی ہے جو 2022 میں 2021 میں تھی, اس نے 2023 کو بھی گزارا ہے اور 2024 سے بھی گزر رہی ہے. صحیح. ایک اور پی ٹی آئی ہے جس کے اندر کہیں نہ کہیں بڑی حد تک لاجک پریویل کرتی ہے,
وہ جو رومانس کا دور ہے وہ اب بڑا آگے نکل چکا ہے، اب یہ عملی زندگی میں آئے ہیں۔ ہاں ایک بات جو ان کی اپنی طرف سے خبر آئی ہے اس کو ضرور ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگا، جو شیر افضل مروت صاحب کی طرف سے بات سامنے آئی تھی کہ کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے اور وہ تیار ہے پنجاب کے حد تک، تو پھر ایک اور نئی چیز ہوگی۔ میرے خیال میں جو ایسا کر رہے ہیں انہیں ہو سکتا ہے کہ کامیابی حاصل ہو، لیکن الٹیمیٹ کامیابی وہ نہیں ہوگی کہ پی ٹی آئی ٹوٹ جائے یا اس کا شرازہ بکھر جائے، بلکہ یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت کے طور پر، ایک بالغ نظر سیاسی جماعت کے طور پر زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آئے تاکہ وہ آپ کے اور حالات کا مقابلہ کر سکے۔ اس طرح سے زیادہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ آپ نے دشمن سمجھ کر ایک دوسرے کو ایلیمینیٹ نہیں کرنا ہے، آپ دشمن کے طور پر نہیں، سیاسی مخالف کے طور پر اپنے اپنے ایجنڈے کے ساتھ سامنے آئیں تاکہ چیزیں بہتری کی طرف بہتری کی طرف چلیں۔ بالکل صحیح۔ چانڈیو صاحب لاسٹ کومنٹ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب، JUIF، سنی اتحاد کونسل بیک بائی پی ٹی آئی، یہ اب یہ جو روڈز پہ اور باہر جو احتجاج کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو مضبوط بنا کر کسی ٹائم پر ٹیبل پر آئیں گے تاکہ ان کے پیچھے لوگوں کو نظر بھی آئے؟ ایک ہوتا ہے نا کہ جی نہیں، مطلب دس از ناٹ اونلی کہ ہم صرف ٹیبل پر آ گئے، ہمارے پیچھے ایک عوام بھی ہے، جمع غفیر بھی ہے، کیا ایسا ہوگا؟ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے بات چیت کریں گے، اس میں وہ اپنا فائدہ سمجھتے ہیں، لیکن میرے پر میرے چھوٹے بھائی ہیں ڈوگر صاحب، انہوں نے ایک بوجھ ڈال دیا ہے، میرے پہ بھی میرا نام بھی لیا ہے، لغاری صاحب کا بھی نام لیا ہے، اور دونوں نام لے کر انہوں نے کہا ہے بتائیں ایسے مظالم، ایسے نشانات چھینے گئے جیسے تحریک انصاف سے ہیں۔ ڈوگر صاحب بہت چھوٹے نوجوان ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کی تاریخ سے وہ واقف ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ان کے پاس جنم لیا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا نشان چھین لیا ہے آپ لوگوں نے، تلوار چھین لی، ہم نے تیر لے لی، ہم الیکشن سے نہیں بھاگے، الیکشن کے عمل میں جاری رہے۔ بالکل صحیح۔ آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ معذرت سے میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔